बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद हशमत जामी। स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। शामी साहब वो लखनऊ के एक शायर वाक़ हुए हैं, पंडित दिया शंकर नसीम लखनवी। ख्वाजा हैदर अली आतिश के शागिर्द हुए, पंडित फैमिली से थे। एक शेर उनका जो वजह शोहरत बना, उससे मैं प्रोग्राम का आगाज़ कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि लाए इस बुत को इल्तिजा करके, कुफर टूटा खुदा खुदा करके। मेरी मुराद ये है कि बिलाखिर सियासतदान मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठ चुके हैं। बुत कौन है? ये तशरीह आप करेंगे क्योंकि इसमें कई ऐसी नुक्ते आ सकते हैं जिस पे शायद तो हफीज़ ने कहा है ना, क्या हुस्ने नज़र की आबरू सनते बराह मन से है। अच्छा, जिसको सनम बना लिया उसको खुदा बना दिया। उसको खुदा बना लिया। जरदारी साहब ने एवं नहीं आज तो कहा बुत था। हर एक के अपने अपने हैं। हाँ, इकबाल ने कहा है ना, अगरचे बुत है जमात की आस्तीनों में मुझे है हुक्म अज़ां ला इलाहा ला इल्लल्लाह। इलाहा इल्लल्लाह। तो हर जमात के पास अपने अपने बुत हैं और दूसरों उसकी परस्तश कर रही है। बवक्ते ज़रूरत वो उनको क्या करती है? परस्तश करते हैं। परस्तश करती है। और बुत बेचारे बुत हैं। ठीक, अच्छा जी, आगाज़ इसलिए मैंने किया कि कुफर टूटा खुदा खुदा करके कि वो काम जो नामुमकिन लग रहा था वो अब अमली तौर पर हमें दिखाई दे रहा है। विजुअल्स आपको दिखाते हैं जहाँ पे इसहाक डार साहब बैठे हुए हैं, ख्वाजा साद रफ़ीक हैं, साथ उनके आज़म नज़ीर तारड़ हैं और यूसुफ रज़ा गिलानी, नवीद कमर हैं, किश्वर ज़हरा हैं और अमीनुल हक साहब हैं। उधर से हम देखते हैं कि फवाद चौधरी साहब, शामूद कुरैशी साहब और बैरिस्टर अली ज़फ़र हैं। एक मेज़ पर आमने सामने बैठे हैं जो सियासतदानों को ज़ेब देता है। तो बिलाखिर ये काम शुरू हुआ है, यही आज की सबसे इम्पॉर्टेंट मोस्ट डेवलपमेंट है। लेकिन क्या ये मुज़ाकरात कामयाब होंगे? नाकाम होते हैं तो क्या सूरत होगी? और फिर आज जो वज़ीर-ए-आज़म ने एतमाद का वोट लिया, उसकी ज़रूरत उन्हें क्यों पड़ी? 180 उन्हें वोट मिले हैं। पहले जब 11 अप्रैल 2022 को उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म वो बने थे तो तब उन्हें 174 वोट मिले थे, आज उन्हें 180 वोट मिले हैं। खान साहब ने जब 2021 में जब सेनेट इलेक्शन हुआ, हफीज़ शेख साहब की शिकस्त हुई थी, तो उस पर एतमाद का वोट लिया था तो उन्हें 178 वोट पड़े थे। तो ये एतमाद का वोट लेने की ज़रूरत उन्हें क्यों पेश आई? इसका मकसद क्या है, पैगाम क्या है, इससे फ़ायदा उन्हें क्या होगा? और फिर आज सुप्रीम कोर्ट की जो अहम तरीन समाअत थी, तमाम नज़रें उस पर थीं, उससे भी ये तासुर मिला कि अदालत राह फराहम कर रही है, सियासतदानों को कायल कर रही है कि वो मिल बैठें। इसीलिए जनाब चीफ जस्टिस ने कहा कि मुज़ाकरात करने पर अदालत मजबूर नहीं कर सकती, अदालत को कोई वजाहत नहीं चाहिए, सिर्फ हल बताएं। और फारूक नाइक साहब ने कहा कि सियासी इशू है, इसीलिए सियासी कायदीन को ही मसला हल करने दें। तो बिलाखिर मसला हल हो रहा है। कौन कौन शामिल है, अब टीवर्स तय होने हैं, किस एक नुक्ते पर बातचीत होगी। इस आज की मुज़ाकराती नशिस्त के बाद खान साहब ने भी कौम से हम खिताब का फ़ैसला कर लिया, वो क्या कहने लगे हैं, ये भी दिलचस्प होगा। तो सबसे पहले सर चले ना सर इस्लामाबाद। हमारे नुमाइंदा खुसूसी हैं जावेद हुसैन साहब, और फिर हमें ज्वाइन भी कर रहे हैं सीनियर तजिया निगार जनाब सुहेल वड़ाई साहब भी, उनसे भी बात करेंगे। जावेद, मुज़ाकराती अमल जारी है, इब्तदाई नशिस्त किस मौजू पर है? जी देखें, इस वक्त पार्लियामेंट हाउस के कमेटी रूम में हुकूमती इत्तेहाद का एक वफ्द और पीटीआई का जो वफ्द है, इनकी बंद कमरा एक इजलास जारी है। और इसमें जो है वो दोनों तरफ से जो अरकान शामिल हुए हैं, वो फिलहाल इस हवाले से उनका तयन अभी होना बाकी है कि कमेटी जो तश्कील दी जाएगी बाकायदा तौर पर मुज़ाकरात के लिए, उसमें कौन कौन शरीक होगा। लेकिन इब्तदाई मरहले में जो 7 रुकनी वफ्द इत्तेहाद की तरफ से, हुकूमती इत्तेहाद की तरफ से इसमें शरीक है, जिसकी क़यादत सेनेटर इसहाक डार जो कि कायदे ऐवान है सेनेट में, वो कर रहे हैं। और दूसरी जानिब जो पीटीआई का वफ्द आया है वो 3 रुकनी वफ्द है, जिसकी क़यादत शाह महमूद कुरैशी कर रहे हैं, जिसमें बैरिस्टर अली ज़फ़र और फवाद चौधरी भी शरीक हैं। जो ज़राए बता रहे हैं कि पीटीआई का जो वफ्द अपना एक एजेंडा लेकर आया है, उसमें शाह महमूद कुरैशी से जब हमारी बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि यह नुकाती एजेंडा है और वो इंतखाबात से मुतालिक है और उसी पर बात होगी। और उन्होंने ये बताया जा रहा है कि मुज़ाकरात में पीटीआई कौमी असम्बली तहलील करने की तारीख देने पर जोर देगी कि हुकूमती इत्तेहाद से ये तय किया जाए किसी मामले पर कि जो कौमी असम्बली है उसको तहलील करने की कोई तारीख दे दी जाए। दूसरी जानिब चेयरमैन पीटीआई इमरान खान जुलाई तक कौमी असम्बली की तहलील चाहते हैं। ये वफ्द जो है वो पैगाम लेकर आया है और इस हवाले से इमरान खान इलेक्शन की तारीख को जुलाई में असम्बली तहलील के साथ तय करना चाहते हैं। और इमरान खान ने मुज़ाकरात से पहले
یہ تمام تر صورتحال جو ہے وہ مذاکراتی ٹیم جو مذاکرات کے لیے یہاں پر آ رہی تھی ان کو ٹیلی فون پر یہ باتیں بتائی ہیں. اور اس وقت نماز کا وقفہ کیا گیا ہے. ساغدار اور خواجہ سعد رفیق جو کہ حکومتی اتحاد کی طرف سے شریک ہیں وہ نماز کے لیے نکلے ہیں. باقی اراکین ابھی کمیٹی روم میں نہیں. لیکن یہ جاوید یہ بات بھی تو ہے نا کہ شاہ صاحب سے کسی نے پوچھا کہ مینڈیٹ کیا تو انہوں نے کہا خان صاحب نے ہمیں پورا مینڈیٹ دے رکھا ہے لیکن ان کا نہیں پتا کہ ان کے پاس مینڈیٹ ہے یا نہیں ہے. جی بالکل. جب وہ پارلیمنٹ ہاؤس پہنچے تو میڈیا کے بہت سارے نمائندے کیونکہ بہت ٹائم کے بعد اسمبلی میں واپسی تھی تو اس حوالے سے سوال لے کر وہاں پہنچے تھے جن کے جوابات میں شاہ محمود قریشی نے کہا کہ تحریک انصاف کے وفد کے پاس عمران خان کا مکمل مینڈیٹ ہے, ہم مکمل مینڈیٹ لے کر یہاں پر آئے ہیں. اور انہوں نے کہا کہ پی ڈی ایم کا معلوم نہیں ہمیں کہ ان کے پاس مینڈیٹ ہے یا نہیں. تو شاہ محمود قریشی نے اس حوالے سے بھی کہا اور کہا کہ جس طریقے سے پہلے ایک روایت رہی ہے کہ مذاکراتی ٹیمیں مذاکرات کرتی رہیں اور پھر بعد میں عمران خان کی طرف سے جو بیان سامنے آتے رہے اس پہ وہ سارا عمل سبوتاژ ہوتا رہا. تو اس حوالے سے شاہ محمود قریشی کافی کانفیڈنٹ نظر آئے کہ وہ ایک مینڈیٹ لے کر آئے ہیں عمران خان کا اور یہاں پر وہ خود کفیل دکھائی دے رہے تھے کہ وہ یہاں پر جو بات چیت ہوگی اس میں آگے بڑھنے کے لیے وہ تیار ہیں. تو پی ٹی آئی کی جو ٹیم ہے وہ بتا رہی ہے کہ وہ مذاکرات کے لیے سنجیدہ ہیں اور اسی موضوع پر بات کرنے یہاں پر آئے ہیں. دوسری جانب حکومتی ٹیم جو ہے ان کی طرف سے بھی سنجیدگی ظاہر کی جا رہی ہے. وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ بھی اس میں شریک ہیں. ایم کیو ایم کی رکن ہیں کشور زہرا, ان کو بھی شامل کیا گیا ہے اور مکمل اعتماد کے ساتھ یہاں پر ان کو لایا گیا ہے. دوسری جانب جے یو آئی کی طرف سے اس مذاکرات کے عمل پر تحفظات کا اظہار کیا گیا تھا. ایک عجب ڈیولپمنٹ تھی. بہت شکریہ جاوید آپ کا. یہ شامی صاحب بڑی عجب بات تھی کہ مولانا جو اسد محمود ہیں ان کے صاحبزادے وہ آج قومی اسمبلی میں جب کھڑے ہو تو مذاکرات کے خلاف وہ بات نہیں کر رہے تھے بلکہ ان کی گفتگو خلاصہ یہ تھا کہ ہم چاہتے ہیں. لیکن پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا حضرت مولانا جب وہ باہر آئے انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی تو وہ کیا کہہ رہے تھے. جناب سہیل وڑائچ صاحب نے بھی جوائن کر لیا. سر آپ کی اور ان کی خواہش یہ رہی ہے کہ مذاکرات کے ذریعے بات آگے بڑھے چاہے وہ آپ کا ثالثیہ کردار ہو یا جماعت اسلامی پیپلز پارٹی کا. اور دیکھیں نقطہ صرف ایک ہے. وہ کیا کہ پورے ملک میں بیک وقت قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات ہو جائیں. اس پہ تو سب اب متفق ہیں. ان کی تاریخ طے ہو جائے. تاریخ کا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے نا. اور کوئی لمبا چوڑا مسئلہ ہے نہیں. اور جو قومی اسمبلی ہے اور سندھ اسمبلی ہے اور بلوچستان اسمبلی ہے ان کی مدت بھی ختم ہونے والی چند ماہ کی بات اگست میں. اور لیکن یہ جو بار بار بات کہی جا رہی ہے نا تو مگر اس پہ بھی تو غور کریں نا کیا کہ جب یہ ترمیم کی گئی کہ نگران حکومتوں کے تحت انتخابات ہوں گے تو پھر وزراء اعلیٰ کا یہ حق ساقط کر دیتے کہ وہ اسمبلی نہیں تحلیل کر سکیں گے. نہیں وہ تو نہیں کیا گیا. دیکھیں نا وہ نہیں کیا گیا. ایک الجھن تو ہے نا. یعنی اگر حضرت مولانا یہ کہیں کہ یہ بڑا صاف معاملہ ہے, یہ صاف معاملہ نہیں ہے. اور اگر کوئی اور کہے کہ صاف معاملہ ہے, واضح بات ہے, واضح بات نہیں ہے, پیچیدہ بات ہے. پیچیدہ بات ہے. اور پیچیدگی یہ ہے کہ آئین کہتا ہے جو ترمیم کے ذریعے اس میں یہ بات داخل کی گئی کہ جب انتخابات ہوں گے صوبے میں یا مرکز میں تو وہاں نگران حکومت قائم ہوگی. جی ہاں, اور پھر اس کے تحت انتخابات ہوں گے. اب مسئلہ یہ ہے ٹھیک کہ وزراء اعلیٰ نے یہ اسمبلیاں 2 تحلیل کر دیں, 90 دن کے اندر انتخاب ہونے چاہیے. وہ نہ وہ ہوئے, لیکن لگیے تھوڑی سی تاخیر ہو گئی. مسئلہ یہ ہے کہ اس الجھن سے کیسے نکلا جائے. ٹھیک, اس پہ غور کرتے ہیں. اگر 2/3 اکثریت کسی کے پاس ہوتی نہیں ہے آج اسمبلی میں ترمیم ہو جاتی. اب نہیں ہے نا. اب نہیں ہے. تو اس کا حل یہ ہے کہ اتفاق پیدا کریں, ایک تاریخ طے کریں, بعد میں پھر اس کی قانونی صورت بھی جو ہے اس پہ غور کر لیا تو جائے. سہیل صاحب مذاکرات بالآخر شروع ہو گئے. یہ خواہش بھی تھی پوری قوم کی بھی, کفر ٹوٹا ہے خدا خدا کر کے, میں نے پہلے بھی عرض کیا. یہ ایک سنجیدہ ایفرٹ ہے کہ کنسنسس ہو جائے کسی ایک تاریخ پر, یا یہ ٹائم بائی کیا جا رہا ہے؟ میرا خیال ہے سنجیدہ نہیں لگتی مجھے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو باقی اقدامات ہیں وہ جو کانفیڈنس بلڈنگ میئرز کرنے چاہیے یا اس طرف چلنا چاہیے وہ نظر نہیں آ رہے. وہ دوسری طرف تو تصادم کی طرف جا رہے ہیں, دوسری طرف تو سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس کو انڈو کرنے کی طرف جا رہے ہیں, پارلیمنٹ اور سپریم کورٹ کی لڑائی کی طرف جا رہے ہیں, اور ایسے لگتا ہے کہ مسل دکھا رہے ہیں اور اسی سے پولیٹیکل کیپٹل اپنا پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں.
تو مجھے نہیں لگتا کہ ظاہر ہے پی ٹی آئی کا تو اس میں سیاسی فائدہ ہے کہ مذاکرات ہوں اور ان کا راستہ نکلے، اور دوسری طرف پی ڈی ایم کا سیاسی فائدہ اس میں نہیں ہے، اس لیے وہ تیار ہی نہیں ہے۔ پی ٹی آئی تو ہر حال میں کہے گی کہ دیکھیں ہم تو مذاکرات میں بھی بیٹھے، یہ نہیں مانے، انہوں نے بات آگے نہیں بڑھنے دی، وہ تو یہ بھی کہیں گے اینڈ پہ۔ مگر یہ سہیل میرا خیال ہے کہ دیکھیں الٹیمیٹلی سولوشن تو مذاکرات ہی ہوتا ہے، مگر یہ بتائیں مجھے، جنگوں کے بعد بھی مذاکرات ہی کرنے پڑتے ہیں، تو ایک دن پی ڈی ایم کو بھی ضرورت پڑے گی جب انہوں نے ان کے ٹینیور کا خاتمہ ہوگا تو کس کے ذمہ لگا کے جائیں گے حکومت، اور کیا الیکشن کا طریقہ کار کریں گے، اس کے لیے بھی تو مذاکرات کرنے پڑیں گے نا۔ تو بہتر ہے ابھی سے مذاکرات شروع کر لیں۔ عمران میں مجھے لچک نظر آئی ہے، وہ ایک دن کے لیے الیکشن ایک ہی دن کو صوبائی اور قومیوں کے کرنے کے لیے ان کے اندر لچک موجود ہے، اسی طرح جو ہے وہ مئی سے آگے جانے کے لیے بھی ان کے اندر لچک موجود ہے، تو اس لچک سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اور فیڈرل گورنمنٹ کو بھی تھوڑی سی لچک دکھانی چاہیے، اور لچک دکھا کے تھوڑا ارلی کر لیں اور ایک راستہ نکل آئے تاکہ ملک اس کرائسس سے نکلے۔ آپ کو واقعی لگتا ہے کہ پی ڈی ایم یہ وفاقی حکومت لچک دکھانے کو تیار ہے کہ اس ڈیٹ سے فی الحال نہیں لگتا، فی الحال نہیں لگتا کہ وہ لچک، اور اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ بتائیں اگر لچک نہیں دکھاتے، سمجھوتا نہیں ہوتا، تاریخ پر اتفاق نہیں ہوتا، تو اتحادی حکومت کے ہاتھ میں کیا آئے گا؟ دیکھیں اتحادی حکومت یہ سمجھتی ہے کہ دیکھیں وہ اور کوئی پالیٹکس تو کر نہیں رہے، نہ ڈیولپمنٹ دے رہے ہیں، نہ ڈیولپمنٹ کی کوئی پوزیشن ہے، نہ معاشی حالات اچھے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو سیاسی بیانیہ ہے کہ ادارے ہمارے ساتھ لڑ رہے ہیں، سپریم کورٹ ہمارے ساتھ لڑ رہی ہے، اس سے بھی ہمیں پولیٹیکل کیپٹل مل رہا ہے۔ ہماری یہ جو لڑائی ہے، یہ جو پہلے جس طرح اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لڑائی تھی، اس طرح ہماری سپریم کورٹ کے ساتھ جو لڑائی ہے، اس کے پیچھے بھی پبلک فالوئنگ ہے اور اس کے پیچھے پبلک اوپینین موجود ہے، تو وہ اس سے بھی اپنی جو ووٹنگ اسٹرینتھ ہے اس کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں، اور دوسرا وہ سمجھتے ہیں کہ اس معاملے میں اسٹیبلشمنٹ بھی ہمارے ساتھ ہے، تو کیوں ہم اسٹیبلشمنٹ کو ناراض کر کے مذاکرات کریں، اور کیوں اسٹیبلشمنٹ کو چھوڑ کے ہم جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ کریں جس نے ہمیں معاف ہی نہیں کرنا۔ تو میرا خیال ہے کہ وہ ان کو یہ سوٹ کرتا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رہیں۔ نہیں، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رہیں، شوق سے رہیں، لیکن عدلیہ کے خلاف کھڑے ہونے سے اگر وہ ووٹ بینک میں اضافہ جو ہے وہ تو ایک مفروضہ ہے، یہ تو بہت مہنگا سودا ہے۔ دیکھیں عدلیہ کے پاس اختیار ہے کہ وہ اپنے حکم عدولی پر سزا دے سکتی ہے، یہ کسی دوسرے ادارے کے پاس یہ اختیار نہیں ہے، براہ راست اختیار نہیں ہے۔ یہ دیکھیں نا، اب یہ جو مسئلہ ہے یہ بہت الجھن پیدا کرے گا، پاکستان کا نظام جو ہے وہ اس میں بڑی تریڑیں آ جائیں گی اور بڑا مہنگا سودا پڑے گا ریاست کو بھی اور ہم سب کو بھی، یہ بات بھی تو سمجھنی چاہیے نا۔ جی درست ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ پی ڈی ایم کی حکومت یہ طے کر چکی ہے کہ ہم یہ جھٹکا، یہ لڑائی برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ وہ دیکھیں وہ تو بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک وزیر اعظم کو اگر نوٹس دیا کنٹیمپٹ تو دوسرا آ جائے گا، تیسرا آ جائے گا، ہم یہ لڑائی لڑیں گے۔ آپ گویا یہ کہہ رہے ہیں کہ سیاسی شہادت، وہ تو تصادم کے لیے تیار ہیں۔ آپ گویا یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ سیاسی شہادت چاہتے ہیں اس صورتحال میں؟ وہ چاہتے ہیں کہ تصادم کے ذریعے ہم سیاست جو ہے ہماری کو فائدہ ہے۔ نہیں، مگر یہ تصادم غلط جگہ ہو رہا ہے۔ تصادم ہوتا ہے جو سیاست دانوں کے درمیان ہو، تصادم ہوتا ہے جو فوجی آمریت کے خلاف سے ہو، تصادم ہوتا ہے جو سول آمریت سے ہو۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ججز کی وہ ججز جو جمہوریت پسند ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں، اور وہ ججز کے جو فیصلے ہیں وہ بول رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کا کنڈکٹ غلط ہے اور پارلیمنٹ کا کنڈکٹ جو ہے وہ صحیح ہے، اور پارلیمنٹ سپریم ہے، اور سپریم کورٹ کو یہ حق نہیں ہے کہ پارلیمنٹ کی سپریمیسی میں جو ہے انٹرفیئر کرے۔ آپ مجھے بتائیں، ان کا ایک موقف ہے۔ نہیں، موقف تو ہے لیکن ہمیں تو اس کا جائزہ لینا ہے نا۔ پارلیمنٹ کی سپریمیسی جو ہے وہ تو اس کا ایک طریقہ ہے نا۔ اگر آپ کے پاس آج انہوں نے اعتماد کا ووٹ لے لیا، یہ بتا دیا کہ ہمارے پاس اکثریت ہے، عمران خان صاحب کو 178 ووٹ ملے تھے تب، ہاں جی، جب وزیر اعظم بنے، نہیں حفیظ شیخ والا جب انہوں نے اعتماد کا ووٹ لیا 178، ان کو 180 مل گئے، پہلے 174، ان کا مفتی عبدالشکور زندہ ہوتے تو 181 ووٹ ہوتے، تو گویا ایک کمفرٹیبل میجورٹی
शहबाज शरीफ साहब के पास है। वड़ाई साहब, इस एतमाद का वोट लेने की क्या जरूरत पड़ी? इससे क्या पैगाम या इसका क्या मकसद है जी? ये एक पॉलिटिकल मैसेज है किसके लिए? पार्लियामेंट में हम मजबूत हैं और हम जो फैसले कर रहे हैं उसकी पार्लियामेंट की अक्सरियत की हमें हमायत हासिल है। ये एक पॉलिटिकल मैसेज है। मगर सुहेल, जाहिर है जो अक्सरियत का मैसेज जजेस ने दिया था, जिसमें उन्होंने 8 जजेस को बिठाया था एक बेंच में, तो वो तो मेरा ख्याल है उससे ज्यादा स्ट्रांग मैसेज पार्लियामेंट ने जजेस को दिया। असल में बात यह है, आप जरा इस बात पर गौर कर लीजिए कि पार्लियामेंट जो है ना, वो बाज काम कर सकती है सिंपल मेजॉरिटी के साथ, बाज काम कर सकती है 2/3 अक्सरियत के साथ। अगर किसी अदारे के इख्तियारात कम करने हो, दस्तूर में तरमीम करनी हो, तो फिर 2/3 अक्सरियत दरकार है। अगर सिंपल मेजॉरिटी से आप हर रुकावट को दूर नहीं कर सकते, तो मेरा तो ख्याल ये है कि हमारे अदारे जो हैं, खुद सुप्रीम कोर्ट भी जिसमें शामिल है, उसको भी एक रास्ता देना चाहिए और अहले सियासत को भी एक अपने आप को संभालना चाहिए। ये तसादुम जो है, इससे रियासत का नुकसान होगा। ये आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन सुहेल साहब ये तो आज मोर देन एविडेंट नहीं हुआ सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क से कि उन्होंने रास्ता दिया है, तहम्मुल का मुजाहरा किया, अदरवाइज तो लोग पता नहीं क्या कुछ सोचे बैठे थे। आज जो प्रोसीडिंग से ऐसा ही लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक स्टेप बैक किया है और तहम्मुल का मुजाहरा किया, और वो भी रास्ता देना चाह रहे हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि उनकी अगर बात इम्प्लीमेंट ना हुई तो सुप्रीम कोर्ट भी रिडंडेंट और इररिलेवेंट हो जाएगी। तो इम्प्लीमेंटेशन तो जरूरी है, हमेशा ऐसा ही एक अहकामात दिए जाते हैं। सोहेल, सुप्रीम कोर्ट रिडंडेंट नहीं होगी, रियासत पर सवाल पैदा हो जाएंगे। जी दुरुस्त है, उसके इस्तेहकाम पर, उसके नज़्म पर, उसके तशख़्ख़ुस पर। जी ठीक है, लेकिन सवाल तो यह है ना कि सुप्रीम कोर्ट भी ये देखती है कि क्या चीज इम्प्लीमेंट हो सकती है, वो भी दीवार के साथ तो टकरा नहीं सकती ना, पहले उन्हें टकराना चाहिए। पहले जजों से जब मेरी बात होती थी, जो ब्रीफिंग दी है एस्टेब्लिशमेंट ने उनको कि भाई जो 2 दफा जो फौज नहीं बुलाई जा सकती इलेक्शन के लिए, 1 दफा बुला ले बॉर्डर से, और उस पर कितना खर्चा होगा, क्या मसाइल होंगे, दहशतगर्दी है, ये सारी ब्रीफिंग उन्हें दी गई है। तो जाहिर है इस ब्रीफिंग को भी सुप्रीम कोर्ट मद्देनजर रखेगी। अब तो 2-3 महीने की बात है, 2-3 महीने आगे चले जाएं, 2-3 महीने पीछे आ जाएं, उसके लिए इतना तूफान उठाने की, ये आपके लिए सादा बात है ना। क्या है ये सादा बात है? आप तो उम्दा बात करें हैं कि यही हल है 2-3 माह का, लेकिन असल बात ये कि जिन्होंने हल देना है वो इससे मैं तो देखता हूँ जो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। अभी एक मोहतरमा हमारी बड़ी काबिल एहतराम, वो कह रही थी शहबाज शरीफ कौमी मुजरम है, मुजरमों का टोला उसका सरदार है, ये सुप्रीम कोर्ट पर हमलावर होना चाहते हैं। एक तरफ शेख रशीद साहब हैं, एक तरफ वो हमारे वजीर कानून हैं, दाखिला राना तनवीर की गुफ्तगू सुन लें, राना सनाउल्लाह है, राना तनवीर साहब की गुफ्तगू सुन लिया करें। ये बातें सारी जो हैं हमारे घर में, तो ऊंची आवाज से अगर कोई बोल पड़े, बच्चे भागे हुए आते हैं, दादा ये बाबा को क्या हो गया, ये तसव्वुर नहीं है ऊंची आवाज से बोलने का। ये सुहेल साहब, इधर तो शामी साहब के यहाँ तो शामी साहब बहसीत दादा मौजूद हैं। अब इस सूरत हाल में दादा कौन है? वो तो आने को तैयार नहीं है। दिल दादा देखें, एस्टेब्लिशमेंट तो दादा बनने को तैयार नहीं है। एस्टेब्लिशमेंट आमतौर पर या जजेस बन जाते, जजेस फुल कोर्ट कर लेते, जजेस कंसेंसस करा लेते, तो मेरा ख्याल है अभी तक तो वो इस पे भी नाकाम हुआ। मगर हमें अपील करनी चाहिए ना उनसे। क्या जी हम तो कर रहे हैं। क्या अपील सर? फुल कोर्ट बुलाएं, आज भी कहता हूँ फुल कोर्ट बुलाएं, कंसेंसस करवाएं, कोई रास्ता निकालें जी। फुल कोर्ट का इम्कान आपको नजर आता है? अगर कोई अभी देखें ना, आज क्यों नहीं, इम्कान है, इम्कान हर वक्त मौजूद है। आप मुज़ाकरात शुरू हो सकते हैं, तो ये काम क्यों नहीं हो सकता? इसकी कोई अभी तक झलकी आपको नजर आई है? झलकी हमें तो अपनी बात कहनी है, कोई झलकी के पाबंद है ही नहीं, हमें अपनी झलकी दिखानी है। आज तो आप ये देखिए कि बाकी जो 2 मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान हैं उनकी हाँ से कोई रिमार्क्स नहीं आए, कोई बात नहीं, सिर्फ जनाब चीफ जस्टिस ही मुखातिब रहे और उन्होंने कहा मुनासिब हुक्मनामा, उसका भी इंतजार किया जा रहा है, क्या लिखा जाएगा तारीख में, ये भी देखना चाहिए। आप देखें तो सही, कायदे आज़म और गांधी जी के मुज़ाकरात कैसे होते थे, एक दूसरे को कैसे मुखातिब करते थे। गांधी जी ने कायदे आज़म को खत लिखा, कैसे मुखातिब किया, माई डियर कायदे आज़म, माई डियर कायदे आज़म, ये लफ्ज़ लिखा। हाँ जी। अच्छा, तो
آپ یہ پتہ نہیں کہاں سے اور سہیل صاحب ہمارے ہاں کیسے مخاطب کرتے ہیں عمران خان صاحب شہباز شریف کو، شہباز شریف عمران خان کو؟ یہ بڑی زیادتی ہے جی، ہمارا کلچر خراب کر دیا، ہمارے بچے خراب کر دیے، ہمارے گھرانے خراب کر دیے، ہمارا ماحول خراب کر دیا، صحافت خراب کر دی، یہ تو ایسا معلوم سماج خراب کر دیا، سیاست خراب کر دی، چھوٹی گلی کی ادارے خراب کر دی، اور بڑی گلی کی جو لاہور کی عورتیں جیسے لڑتی تھیں اس طرح لڑ رہے ہیں، پھپھے کٹن ٹائپ سے۔ اللہ رحم کرے ان کو۔ تو سہیل صاحب یعنی آپ مایوس ہیں کہ ابھی تک آپ کو کوئی امید نہیں؟ ابھی تک کوئی راستہ نہیں نکلا جی۔ ابھی دعا کریں، یہ مایوسی انڈیلنا چاہتے ہیں آپ کے اوپر۔ میں تو آپ سے کہہ کے تھک گیا ہوں سر کہ ارادے جو ہیں ان کی جھلکیاں ملتی ہیں۔ جی سہیل صاحب، سمجھتا ہوں کہ الٹیمیٹلی یہ مجبور ہو کے راستہ نکالیں گے، ان کا اپنا مفاد بھی اس میں ہے کہ راستہ نکلے، ذاتی مفاد بھی یہ تقاضا کر رہا ہے، قومی مفاد تو چھوڑے ایک طرف۔ دیکھیں نا سہیل صاحب، ایک بات آپ سے تواتر کے ساتھ ہوتی رہی کہ خان صاحب مقبول ہیں لیکن مقبولیت ہی پاکستان میں کافی نہیں ہے، تو وہ یہ بات شاید اس کا ادراک کر چکے، آپ بھی فرما رہے ہیں کہ بھائی واحد مقبول نہیں ہے۔ نہیں، میں عرض کر رہا ہوں کہ اس کو ادراک کر چکے، اسی لیے تو وہ ایک ساتھ انتخاب کے لیے بھی تیار ہیں، جولائی والی بات پہ بھی تیار ہیں، لیکن کیا ایسا کوئی ادراک پی ڈی ایم کے ہاں بھی ہے؟ پی ڈی ایم بھی دیکھیں جی بڑی نازک شاخ پہ بیٹھی ہے کہ وہ اس وقت پاپولر نہیں ہے، یہ کتنا بڑا خوف ہے کہ اگر وہ الیکشن میں جاتے ہیں تو پتہ نہیں جیتیں گے کہ نہیں جیتیں گے، دوبارہ حکومت میں آ پائیں گے کہ نہیں آ پائیں گے، تو یہ بہت بڑا خوف ہوتا ہے کیا۔ اور ظاہر ہے سندھ میں اور بلوچستان میں تو ان کا قلعہ مضبوط ہے نا، پنجاب ڈیوائیڈڈ ہے، کے پی کی ڈیوائیڈڈ ہے، وہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کی طاقت کو بھی آپ نظر انداز نہیں کر سکتے۔ پنجاب میں بھی مضبوط ہو جائے، پنجاب میں مضبوط ہو جائے بسم اللہ، لیکن دو صوبوں میں مضبوط کھڑے ہیں۔ سر 140 سے زائد سیٹیں قومی اسمبلی پنجاب سے، بھائی میرے یہ وفاق پاکستان ہے، میں کہہ رہا ہوں وہاں سے 20-25 یا 30 سیٹیں نکلیں، کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے۔ یہاں 147 سے زائد دو سیٹیں صوبے ہیں، اگر وہ مقبول ہیں تو بسم اللہ کیوں نہیں کرتے، الیکشن لڑ لیں۔ یار آپ کو پتہ نہیں، میں تو عرض کر رہا ہوں آپ سے، پھر وہی میں تو آپ کی خدمت میں سوال رکھ رہا ہوں، کی طرح تانے دے رہے سوال کرتے ہیں ابھی سر، میں آپ لڑائی کرتے ہیں، سوال رکھ رہا ہوں کہ اگر واقعی سوال ان سے پوچھیں جا کے، وہ جواب نہیں دیتے، آپ پتہ نہیں آپ کو کیا شوق ہو گیا ہے، ان کے پاس اگر جواب ہو تو وہ کیمرہ بھی فیس کریں اور عوام کو بھی فیس کریں۔ ہمیں یہ لڑائی کرنی ہے؟ نہیں بالکل نہیں کرنی، ہمیں ان کے لیے سوال اٹھانا ہے، کرنی ہے، ہاتھ جوڑنے ہیں۔ کس بات؟ بھائیو بیٹھ جاؤ، کوئی معاملہ طے کر لو۔ چلے سہیل صاحب آپ دعا پہ آمین کہیے پھر۔ جی ٹھیک ہے جی، آمین۔ بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا سر۔ تو دیکھیے شہباز شریف صاحب جب کل میں خرم دستگیر صاحب کی گفتگو سن رہا تھا، اچھا، انہوں نے وہ اپنا عدلیہ جو ہے اس پہ الزام لگا رہے تھے، 200 کیس میں کیا ہوا، تمیز الدین کیس میں کیا ہوا، نصرت بھٹو کیس میں کیا ہوا، پرویز مشرف نے پھر عدلیہ کے ساتھ کیا کیا، یہ سارے الزامات لگا رہے تھے کہ عدلیہ نے یہ فیصلے کیے، متنازع فیصلے۔ پھر تو میں نے سمجھا اگر ہم یہ فیصلے اگر اس طرح بات کرنے لگ پڑے ہم تو پھر آپ کے اوپر بھی ہم کہیں جو پارلیمنٹ جو تھی، جب خواجہ ناظم الدین کو گورنر جنرل نے ڈسمس کیا تو اس وقت کی اسمبلی نے کیا کیا؟ کیا غلام محمد کا ہاتھ روکا؟ نہیں، اگلے دن نیا وزیر اعظم چن کے اس کے ساتھ پہنچ کے حلف اٹھانے۔ بالکل ٹھیک۔ پھر ہر قومی اسمبلی نے مارشاء اللہ کی توثیق کی اور پھر اس کے بعد فوج کو تانے دینے لگ جائیں اور پھر یہ توثیق کہ بھئی ایوب خان پیدا کر دیا، یحییٰ خان پیدا کر دیا، پرویز مشرف پیدا کر دیا، ضیاء الحق آ گئے۔ او بھائی پھر بات کہاں رکے گی؟ چارج شیٹ تو پھر ان پہ یہ سارا کس پہ چارج شیٹ لگائیں گے؟ چلیے اس حمام میں کپڑے کس کے پاس ہیں؟ ایک چارج شیٹ مجھ پہ بھی آگے، اس لیے تانے نہ دیجئے ایک دوسرے کو، چارج شیٹ مجھ پہ آگے، اپنے گریبان میں منہ ڈالیے، وہ مجھے کہا جا رہا ہے اپنا احتساب کیجئے۔ وہ بالکل ٹھیک ہے، مجھے اپنے احتساب کہا جا رہا ہے، وہ بریک آ گئی، بریک کے بعد ذرا سناتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب کیا کہہ رہے تھے۔ ویلکم بیک ناظرین، مذاکراتی عمل جاری ہے، بریک آئی اس میں، اس سے کیا آؤٹ کم نکلے گا یہ بھی ڈسکس ہوگا اور کس حد تک سنجیدہ ہیں پارٹیز مذاکرات کرنے کے لیے، بھی ڈیفینیٹلی بریک سے پہلے ہم زیر بحث لے کے آئے ہیں۔
لیکن خوش آئند بات یہی ہے کہ بالآخر یہ لوگ مل بیٹھے ہیں. ہم بات کرتے ہیں شہباز شریف صاحب نے آج اعتماد کا ووٹ لیا. سہیل صاحب کی اور شامی صاحب کی رائے تھی کہ اس کا بڑا پولیٹیکل میسج ہے. تو آج انہیں 180 ووٹ جب پڑے تو فواد چوہے صاحب نے ٹویٹ کی صورت میں کہا جی کہ یہ 20 جو اراکین اسمبلی ان کا تعلق تو پی ٹی آئی سے ہے, ان کا ووٹ تو شمار نہیں ہوگا, ان کے پاس تو 160 ووٹ آئے ہیں, تو میجورٹی ان کے ساتھ نہیں ہے. بہرحال بعد میں اسمبلی کی ویب سائٹ چیک کی اور جو ووٹ جن لوگوں نے ڈالا ان کی فہرست بھی دستیاب ہوئی تو معلوم ہوا کہ یہ تو تمام لوگ وہ ہیں جن کا تعلق حکومتی اتحاد سے ہے. اس میں جو اپوزیشن میں بیٹھے بشمول پی ٹی آئی کے منحرف لوگ راجہ ریاض صاحب کی قیادت میں 31 ان کا مجموعہ بنتا ہے. قاف لیگ کے 2 ہیں, گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس کے جی ڈی اے کے 3 ہیں اور جماعت اسلامی کی 1 سیٹ ہے. تو ان کا 1 ووٹ بھی شمار نہیں. شو آف ہینڈ تھا کہ وہ خود اعتماد کا ووٹ لے رہے تھے. تو باقی 181 بنتا ہے. تو شکور صاحب چونکہ انتقال کر گئے, اسپیکر صاحب ہوں گے جن کا. ایک بات میں بتاؤں آپ کو, جو وزیر اعظم ہے نا, یعنی جس طرح عمران خان صاحب قومی اسمبلی سے منتخب ہوئے اور اسی طریقے سے شہباز شریف صاحب منتخب ہوئے, تو یہ بات سمجھنی چاہیے نا, یہ ہضم کر لیں اس بات کو. نہیں وہ فواد چودھری صاحب وہ ہضم کرنا چاہیے, لیکن یہ 20 ووٹ شمار نہیں, میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں. مگر پہلی بات یہ ہے نہیں, جو اعتماد کا ووٹ ہے نا, اس میں اپوزیشن بھی اعتماد کا ووٹ دے سکتی ہے. ایسے مواقع آئے ہیں, دے سکتی ہے, بات ٹھیک ہے, لیکن یہاں ہوا نہیں ہے. اس پہ فلور کلاسنگ نہیں لگتی. نہیں, یہاں ہوا نہیں ایسا. یوسف رضا گیلانی صاحب کو بھی اعتماد کا ووٹ ملا تھا, مخالفوں نے بھی دے دیا تھا, اپوزیشن نے بھی دیا تھا. تو اعتماد کا ووٹ ہوتا ہے ایک لمحے کے لیے, لمحہ موجود کے لیے, شو آف ہینڈ کے ذریعے. شو آف ہینڈ کے اگر صدر کہے پھر لابیز میں جانا پڑتا ہے, گنتی ہوتی وہ ہے. بھی اس سے بھی فرق. اعتماد کا ووٹ اسی طرح ہوگا. حالانکہ یہ تو شیخ صاحب کی خواہش تھی, انہوں نے خط لکھا تھا صدر مملکت کو کہ وزیر اعظم سے کہیں کہ اعتماد کا ووٹ. انہوں نے بتا دیا کہ میرے ساتھ میجورٹی موجود ہے, میں ویسا ہی وزیر اعظم ہوں جس طرح کے وزیر اعظم اس سے پہلے ہوتے رہے. اس کا مطلب ہے شیخ رشید صاحب کو غلط اشارہ ملا ہے. پتہ نہیں ان کے وہ اشارے جانے وہ جانے. مجھے تو ایک افسوس, یا آج کل ان کے جو سگنلز ہیں نا وہ ٹھیک طرح سے کنیکٹ نہیں ہو پا رہے. شیخ صاحب بزرگ ہو چکے ہیں مگر ان کا لہجہ نہیں بدلا. آج بھی وہ کہہ رہے تھے کہ آتشی الفاظ ہوتے, آج بھی کہہ رہے تھے کہ گلیوں سے چوک چوراہوں سے لڑ کے الیکشن ان سے لیں گے. وہ کہہ رہے ہیں دیکھیے کیا کہہ رہے تھے, طالب علم لیڈر کے طور پہ بولتے ابھی بھی ہیں, اتنا زور لگا کے بول رہا, حالانکہ ان کے ساتھ فواد چوہے صاحب کھڑے اتنا چیخنا, اور چوہے صاحب مذاکراتی عمل کا حصہ. اور وہ دیکھیں کیا فائدہ ہے اس کا. بھئی آپ اب اپنا خیال کریں, بلے بلے ہوتی ہے, آپ ایک کتنے سیزنڈ ریٹنگ آتی ہے, آپ تو کوئی سنجیدگی کو بھی اپنا لیں. ہمارے تو دوست ہیں, آپ ہی کچھ ان کو سمجھا کیا کہیں. اچھا اب نواز ملک صاحب کہتے ہیں, ہمارے بڑے سینئر جرنلسٹ, وہ کہتے ہیں اگر جماعت اسلامی میزبان ہوتی نا مذاکرات کی تو پھر زیادہ بہتر طریقے سے آگے بڑھتے. اندازہ لگائیے. اچھا اب وہ کیا ہوتی, وہ کوئی اس میں ایسا چورن ڈال دیتی کوئی کھانے میں, یا چائے میں ایسی کوئی شکر ملا دیتی. اللہ نے استقامت عطا فرمائے, یہ دعا ہے. ملک طارق علی صاحب کہتے ہیں, ملک برکت علی کے پوتے ہیں, کہ سپریم کورٹ جو ہے اپنے دھونے دھو دے ماضی کے بھائی صاحب, اور بس لوگوں کو اکٹھا کر دے. تو کر تو دیا, سارے ہی دھونے دھو دیں. نہیں کر تو دیا. آج ڈاکٹر فرید ملک صاحب کہتے ہیں گاندھی نے نہیں لکھا قائد اعظم, مسٹر جناح لکھا. حضور ایک خط لکھا گاندھی نے, اس میں مائی ڈیئر قائد اعظم کہا گیا. وہ بھی کہا گیا. ہاں وہ کہا گیا, مسٹر جناح تو لکھا تھا انہوں نے, یہ تو میرے علم میں, لیکن آپ بتا رہے ہیں کہ مسٹر قائد اعظم, مسٹر جناح تو ظاہر ہے کہ ایک معمول کی بات ٹائٹل ہے. ہاں جی, ہاں, جیسے مخاطب کیا جاتا ہے. چلے اچھا, جناب احمد بلال محبوب صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں. سر آپ کی طرف میں آتا ہوں, لیکن سر دیکھیے کہ وزیر اعظم شہباز شریف آج جب اعتماد کا ووٹ لے چکے تو اس کے بعد انہوں نے کہا کیا؟ تو قربانی دینے کو تیار ہوں. سر جو تنقید کر رہے ہیں نا جس فیصلے پر, وہ تو درست کر رہے ہیں. یعنی ایک قانون بنا نہیں ہے, آپ اسے معطل کر دیں, یہ تو کوئی انپریسیڈنٹڈ ہے. ٹھیک, اور ایک اچھی مثال قائم نہیں کی گئی اس معاملے میں, تو ان کی بات میں وزن ہے. لیکن اگر ایسا ہو جائے پھر کیا ہوگا؟ پھر کیا ہوگا؟ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے وہ سپریم ہے, وہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے. جب تک آپ سپریم کورٹ اس پہ نظر ثانی نہ کر لیں, یا جب تک آپ 2/3 اکثریت کے ساتھ ترمیم نہ کر لیں, اس فیصلے کو رد نہ کر دیں, دونوں آپشنز فی الحال تو جو پارلیمنٹ کی بالادستی ہے
اس کا طریقہ ہے اس کے اظہار کا. پارلیمنٹ کشتی نہیں کر سکتی, کبڈی نہیں کھیل سکتی, فری سٹائل پارلیمنٹ فری سٹائل کشتی نہیں کر سکتی. نہیں, آپس میں کر سکتی ہے, آپس میں جو مرضی کرے, ایک دوسرے کے اداروں سے. اس کا ایک طریقہ کار ہے. ٹھیک, پارلیمنٹ کو دستور بناتی ہے پارلیمنٹ, اس میں ترمیم کرنے کا اختیار رکھتی ہے. اب سپریم کورٹ نے 63A کی تشریح کی اور کہا جو ووٹ پارٹی کے مینڈیٹ کے خلاف ووٹ دیں گے ان کے ووٹ گنے ہی نہیں جائیں گے. اس فیصلے کو قبول نہیں کیا گیا, اس کو تسلیم تو کیا گیا, نافذ ہو گیا, قبول نہیں کیا. لیکن قانون دانوں کی بھاری اکثریت نے کہا یہ دستور کی انتظار کر رہے ہیں, درست تشریح نہیں ہے. ٹھیک, لیکن آپ اس کو ختم کیسے کریں گے؟ یہ فیصلہ نافذ رہے گا جب تک کہ آپ اسے 2/3 اکثریت سے اس فیصلے کو رد نہ کر دیں, لکھ دیں دستور. ٹھیک, احمد صاحب بہت شکریہ. آج کا دن بڑا ایونٹ اورینٹڈ تھا. یہ بتائیے گا کہ یہ مناسب حکم جو سپریم کورٹ نے جاری کرنا ہے اس سے پہلے سیاستدان کو حل ڈھونڈ لیں گے آپ کی نظر میں؟ کیا پتہ ڈھونڈ لیں گی, لیکن دیکھیں نا یہ بیٹھنے کی جو نوبت تھی یہ بھی آتے ہوئے نظر تو نہیں آ رہی تھی. اتنی دونوں کے درمیان وسیع خلیج حائل تھی, اور یہ کتنی میرے خیال میں سیلیبریٹ کرنا چاہیے کہ بہرحال یہ بیٹھ گئے ہیں, گفتگو کر رہے ہیں. وقت شاید لگے گا. یہ جو 24 گھنٹے کی اور 48 گھنٹے کی جو قید ہے شاید اس میں تو یہ نہ نکل سکے, لیکن اگر تھوڑا سا وقت مزید مل جائے, کچھ 4 5 6 دن ہفتہ, تو یہ میرے خیال میں نکال لیں گے حل. کسی نہ کسی چیز پہ ایگری کر جائیں گے. مجھے تو آپٹیمسٹک ہوں میں کہ یہ اگر بیٹھ گئے ہیں تو اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں کچھ, ورنہ یہ اب تک تو بیٹھے ہی نہیں تھے. تو یہ میرے خیال بڑی حوصلہ افزا بات ہے. اور کورٹ کا بھی آج جو رویہ تھا وہ بھی حوصلہ افزا تھا. وہ بڑا ٹف سا سٹینڈ بھی لے سکتے تھے آج, کئی پرووکیشن موجود تھی, لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا. انہوں نے بڑا دھیمے مزاج میں موقع دیا کہ یہ کر لیں, بلکہ جن لوگوں نے کوئی سپریم کورٹ کے فورم کو اس سے کچھ سیاسی فائدہ اٹھانے کے لیے بھی کوشش کی تو انہوں نے انہیں روک دیا. انہوں نے کہا کہ نہیں, ہم یہ نہیں سننا چاہتے, ہم تو آپ کی جو حل ہے اس کی تجویز سننا چاہتے ہیں اور آپ وہ بیٹھ کے بات کریں. تو یہ بڑی حوصلہ افزا ڈیولپمنٹس ہیں. اور جو ووٹ آف کانفیڈنس ہے وہ بھی بڑا حوصلہ افزا ہے. اس کی کیا افادیت ہے اس موقع پر, اس کی کیا ضرورت تھی؟ اب آپ دیکھیں تو ہمارے آئین کے اندر ووٹ آف کانفیڈنس کی کوئی پروویژن ہی نہیں ہے جو وزیر اعظم خود لے. ایک ہی ووٹ آف کانفیڈنس ہے جو صدر مملکت چاہے اسے لینے کی. ٹھیک, تو یہ جو آج ووٹ آف کانفیڈنس تھا یہ ایک غیر رسمی سا تھا, اور یہ ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل تھا, اس میں کوئی وہ نہیں تھا. نہیں, ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل تو آپ نہیں کہہ سکتے, لیکن آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں ایک سیاسی طاقت کا اظہار تو تھا نا. جیسے عمران خان صاحب نے ووٹ آف کانفیڈنس لیا تھا جب وہ یوسف رضا گیلانی منتخب ہو گئے تھے سینیٹر. حفیظ شیخ جب ہارے, ہاں, لیکن وہ انہوں نے پریزیڈنٹ سے کہلوایا تھا. چلیے, یہ سیاسی, اب اگر یہ پریزیڈنٹ جو ہے ان کے کہنے میں تو نہیں ہے نا. ہاں, یہ سیاسی اور اخلاقی فتح تو یقیناً ہے شہباز شریف صاحب کے لیے. 180 کی تعداد لے لینا یہ بڑا اسٹرانگ میسج ہے, لیکن اس کی کانسٹیٹیوشنلی نہیں ظاہر ہے پروویژن نہیں تھی. مگر آپ یہ بتائیں احمد بلال صاحب کہ یہ جو پارلیمنٹ کی سپریمیسی کی بات ہو رہی ہے, اب پارلیمنٹ کی سپریمیسی کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ سپریم کورٹ کے سامنے یعنی خم ٹھونک کے کھڑے ہو جائیں اور اپنے ڈولے دکھانے لگے اس کو. اس کا تو مطلب یہ ہے کہ آپ 2/3 اکثریت سے کوئی نہ کوئی جو سچویشن پیدا ہو گئی ہے اس کا حل نکال لیں. دیکھیں نا شامی صاحب, اب 2/3 تو اب ہے ہی نہیں تو پھر ہمارے پاس, تو پھر آپ, تو اس لیے وہ تو آؤٹ آف کورس ہے, آؤٹ آف ایک پاسبلٹی نہیں ہے. لیکن یہ جو چیز ہے نا جی, ایک چیز جس پہ میں پارلیمنٹ کے ساتھ کھڑا ہوں مضبوطی سے, وہ کیا, وہ جو ان کے مالی امور ہے نا, اس کے بارے میں کانسٹیٹیوشن بہت واضح ہے کہ اس کی منظوری صرف پارلیمنٹ دے سکتی ہے. نہیں, وہ تو درست ہے, اگر دے گی تو بعد میں پارلیمنٹ سے منظوری لے گی, لیکن اگر پارلیمنٹ پہلے قرارداد پاس کر چکی ہے کہ ہم وہ نہیں کریں گے ایکس پوسٹ فیکٹو منظوری والا معاملہ,
تو اس پہ عدالت انہیں مجبور نہیں کر سکتی. نہیں, پیسوں کی منظوری صرف پارلیمنٹ سے ہو. مگر عدالت جو ہے کوئی پاکٹ منی تو نہیں مانگ رہی نا, یہ تو نہیں کہہ رہی کوئی کہ وکیلوں کی شادی کرنی ہے اس کے لیے پیسے دے دیں. عدالت یہ کہہ رہی انتخابات کرانے ہیں. نہیں اس پہ اگر آپ مجھے بتائیں, اگر یہ آپ یہ بھی مثال قائم کریں نا ہم کہ بھئی اگر کل پھر انتخابات کا کوئی مرحلہ درپیش ہو, پارلیمنٹ کہتی ہے ہم تو نہیں پیسے دیتے, یہ تو مثال بن جائے گی. پارلیمنٹ کو منظوری دے دینی چاہیے کہ نا, یہ چوائس نہیں ہے. مگر اس طرح آپ کہتے ہیں نا سپریم کورٹ کو 2/3 کے ساتھ ہی آپ چینج کر سکتے ہیں, ویسے نہیں کر سکتے. ہاں, اس طرح پارلیمنٹ کی بھی یہ جو اتھارٹی ہے نا, اس کو بھی آپ صحیح. اس کا مطلب یہ ہوا کہ پارلیمنٹ اگر یہ چاہے کہ ججوں کی تنخواہیں روک لے تو روک لے. نہیں, ججوں کی تنخواہ نہیں رک سکتی. تو پارلیمنٹ چاہے ہم الیکشن کے لیے پیسے نہیں دیں گے, یہ تو کیسی بری نظیر قائم ہوگی. ہاں بری نظیر ہے, ایسا فیصلہ ہونا نہیں چاہیے. تو پھر لیکن یہ اگر آپ مجھے بتائیں, فیصلے سے نہیں کر سکتے. اگر سپریم کورٹ پارلیمنٹ کے بنائے ہوئے قانون کا پر جائزہ لے سکتی ہے, اسے کالعدم قرار دے سکتی ہے, تو اس کے فیصلے پر ریویو کیوں نہیں کر سکتی؟ جوڈیشل ریویو کا حق کیوں نہیں ہے اس کو؟ اس لیے کہ پارلیمنٹ کے جو بنائے ہوئے قانون کو جب رد کرتی ہے تو اس کی بنیاد یہ ہوتی ہے کہ یہ آئین کے مطابق نہیں ہے. صرف ایک ہی وجہ ہے کہ وہ اس کے آئین کو ریویو, اس کے قانون کو ریویو کرتی ہے اس بنیاد پہ کہ یہ اسے کہتے ہیں فنڈامنٹل رائٹ متاثر ہو رہے ہیں. اب اگر انتخابی عمل بھاڑ میں جا رہا ہے, معطل ہو رہا ہے, تاخیر کا شکار ہو رہا ہے, کیا اس کے پیسے آپ روک سکتے ہیں؟ پارلیمنٹ ہی منظوری دے سکتی ہے. یہ بڑا کانسٹیٹیوشن کی یہ لمیٹیشن کہہ لیں, مگر یہ بڑا ایک شاہم صاحب نازک مرحلہ ہے. آپ اصولی بات کر رہے ہیں, احمد صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ پارلیمنٹ ہی منظور کر سکتی ہے اور جاری کر سکتی ہے. اگر پارلیمنٹ کہتی ہے اب ان دونوں نقطوں میں نا ہم انتخابات نہیں کراتے, ان دونوں نقطوں میں اصل پیسے نہیں دیتے, یہ بات وہی کہہ رہے ہیں نا, ان دونوں نقطوں میں اصل بات یہ ہے کہ آپ کی منشا یا آپ کی ول کیا ہے, نہیں اس کا اظہار صرف ہو رہا ہے. اس کا اظہار ہو رہا ہے نا, اس کے لیے پھر چاہے وہ کانسٹیٹیوشن کے اس میں چھتری کے نیچے ہو رہا ہے یا ال پولیٹیکل انٹینشن کے تحت ہو رہا ہے یا کسی اور تحت ہو رہا ہے, بہت بڑا مخمصہ ہے, مخمصہ ہے اور جائز آپ اٹھا رہے ہیں اس کا طریقہ. اب یہ اسی لیے بار بار سیاستدانوں سے عرض کر رہے ہیں کہ سیاستدان مل کے طے کر دیں, مسئلے کا حل نکال لیں, یا سپریم کورٹ جو ہے اپنا فل کورٹ بلا لے, کچھ تو کرے نا, لوگوں کو حوصلہ تو ملے. یہی کام اگر 6 ماہ پہلے شروع ہوا ہوتا تو شاید آج کسی بننے چڑھی ہوتی سلسلہ جو ہے, کسی نہ کسی نقطے پہ ہم پہنچے ہوتے. بہرحال احمد صاحب بہت شکریہ سر آپ کے. مجھے تو اس بات میں ذرا اس کو ماننے میں بڑا تامل ہے. اچھا, ہاں, کہ اس طرح کا اختیار کہ آپ کہیں کہ ہم پیسے نہیں دیں گے الیکشن کے لیے, یہ تو میں نہیں سمجھتا یہ دستور کا منشا یہ ہو سکتا. بار بار کابینہ سے پارلیمان معاملہ بھیجا جا رہا ہے, بار بار, اور وہ آج ریمارکس بھی تھے چیف جسٹس کے کہ ایک دوسرے کو پاس دیے جا رہے ہیں. نورا کشتی ہے نا. ایک چھوٹی سی عارضی بریک. ویلکم بیک ناظرین. مناسب حکم دینا ہے سپریم کورٹ نے, لیکن اس سے پہلے کیا سیاستدان حل ڈھونڈ لیں گے, یہ سب سے اہم سوال. مذاکرات تو شروع ہو چکے. آج سپریم کورٹ بھی ہم ذکر کرنا چاہ رہے تھے کہ وہ بھی بڑی تحمل کے ساتھ آج انہوں نے معاملے کو دیکھا. جو ریمارکس سے جناب چیف جسٹس کے بڑی اہمیت کے حامل تھے. جیسے انہوں نے یہ بھی کہا کہ مذاکرات کرنے پر عدالت مجبور نہیں کر سکتی, اور پھر انہوں نے کہا کہ عدالت کو کوئی وضاحت نہیں چاہیے, صرف حل بتائیں. اور یہ بھی کہا کہ عدالت کا کوئی حکم نہیں, صرف تجویز ہے. ہم نہ کوئی ہدایت جاری کر رہے ہیں, نہ ہی کوئی ٹائم لائن جاری کر رہے ہیں, اور حکومت نے نیک نیتی دکھانے کے لیے کیا اقدامات کیے, استفسار فرمایا. صرف پاس کھیل رہی ہے. یہ وہ جملے تھے جو میں نے بریک سے پہلے بھی عرض کیے. مذاکرات کرنا سیاسی قیادت کا اختیار ہے, ورنہ سپریم کورٹ کا حکم موجود ہے. دیکھیں, یہ جو نقطہ ہے نا کہ اگر پارلیمنٹ کہے کہ میں پیسے نہیں دوں گی اور اس سے الیکشن نہ ہو سکے, یہ بڑا توجہ طلب معاملہ ہے. بلال صاحب نے جو بات کہی, آپ ابھی تک آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پارلیمنٹ ایسا نہیں کر سکتی؟ نہیں, پارلیمنٹ ایسا کرے تو کیا اس پہ جوڈیشل ریویو ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے, حق ہے. میں سمجھتا ہوں یہ بڑا اہم نقطہ ہے.
اس پر فل کورٹ کو بیٹھنا چاہیے، اس پہ تمام فریقین کو سننا چاہیے، اس میں جو بڑے بڑے قانون دان ہیں ایمیکس کیورا ہے ان کو بلانا اچھا چاہیے۔ ویسے یہ وہ واحد نقطہ ہے جس پہ شاید فل کورٹ بیٹھنے کا چانس بنے، یہ اس بات کا جائزہ لے کہ اگر قومی اسمبلی پیسے نہیں دیتی کسی کانسٹیٹیوشنل اوبلیگیشن کے لیے تو اس کے بعد پھر کیا عدالت اس کا جائزہ لے سکتی ہے؟ یہ اہم سوال ہے۔ یہ اس سے تو ادروائز یہ مثال جو ہے اگر قائم کریں گے تو پھر تو آنے والے وقتوں میں یہ بہت بری مثال ہوگی۔ ہاں دیکھیے کوئی ادارہ جو ہے وہ کنپٹی پہ پستول نہ رکھے دوسرے ادارے کے، یہ تو کہا جا رہا ہے، اداروں کا احترام کرے، عدلیہ مقننہ کا احترام کرے، مقننہ عدلیہ کا احترام کرے، اور جو اپوزیشن ہے وہ حکومت کا احترام کرے، حکومت جو ہے اپوزیشن کا احترام کرے۔ کاش ایسا ہو، یہ تو اگر ایسا ہوتا تو ہم یہاں پہنچتے ہی نہ، نہیں، یہ حالات ہی نہ درپیش ہوتے۔ مطلب ہمیں تو پھر کہنا ہی نہیں چاہیے، نہیں کہنا تو ہے، ہم کہیں جو سچ بولو، نہیں کہنا تو ہے، سچ بول رہے کہنا تو ہے، تو ہم کہیں چلو جھوٹ ہی بولو، نہیں کہنا تو ہے، ہم تو نہیں کہہ سکتے، کہنا تو ہے۔ اس دعا اور امید کے ساتھ ناظرین کہ یہ جو مذاکراتی عمل شروع ہوا ہے یہ ہم تو اپنی بات کہتے چلے جائیں، یہ اللہ کرے کہ ایک نتیجہ ملک کے رہنے خیز والوں ثابت ہو، ایک ہو جاؤ، اللہ کرے یہ نتیجہ خیز ثابت ہو، اللہ کرے، یہ میری بھی دعا ہے بعثت پاکستانی، لیکن بعثت صحافی جو اطلاعات ملتی ہیں وہ یہ بتاتی ہیں کہ نہیں، وہ کہتے ہیں زباں کچھ اور پی ڈی ایم پیرہن کچھ اور پی ڈی ایم کہتی ہے، نہیں چاہتی کہ کوئی کنسنسس ہو، اور نہیں بلکہ یار، ٹائم بائے کر کے مزید اسے الجھانا چاہتی الزام نہ لگائیں، ہے۔ میں اپنی رائے دے رہا ہوں سر، ساروں کے ایسے معاملات ہیں، یہ جملہ ریکارڈ پہ رکھوں گا ہم میں، نے سب آج کا کے لیے کلام اتنا ہی، دیکھا ہے، آج کے لیے اتنا ہی، اے ادب شرط منہ نہ کھلوائیں۔ انشاءاللہ ایک وقت مگر پروگرام کا، اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔